बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत मर्तबा आपने देखा होगा कि कोई आदमी कामयाबी की तरफ बहुत अच्छी रफ्तार से दौड़ रहा है और लोग उसके रोशन मुस्तकबिल की पेशगोई कर रहे हैं, लेकिन अचानक उससे कोई ऐसी गलती सरजद हो जाती है जिससे उसका सारा सफर खोटा हो जाता है। मुझे लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट से भी कोई ऐसी गलती हो गई है जिसने उसके बहुत सारे किए कराए पर पानी फेर दिया है। और क्या ये गलती खुद उसने की है या उससे उसके नादान दोस्तों ने करवा दी है? जो भी है, नतीजा आपके सामने है, इस पर हम बात करेंगे। और फिर ये कि नए सूबों की बहस बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन नए सूबे बनाने का जो आईनी तरीक़ाकार है वो और एक रवायती तरीक़ाकार जो पूरी दुनिया में नए सूबे बनाने पर बुनियाद के तौर पर देखा जाता है, उस पर अमल होना चाहिए, ना कि जो तजवीज़ हमारे कुछ नादान बल्कि बेअक़ल बुजुर्ग महरों की तरफ से मुख्तलिफ़ किस्म के मुबाहसों में उठाई जा रही है। और तीसरी बात यह है कि नए सूबों के पीछे नीयत का क्या फुकदान है या नीयत की क्या खराबी है, इस पर हम बात करेंगे। और फिर कुछ अहवाल इमरान खान की सेहत का और इराक के अंदर ईरान और इराकी हुकूमत के दरमियान क्या तस्वीया हुआ है, क्या दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है या ईरान नवाज मिलिशियाओं के हौसले पस्त हो गए हैं और इसकी वजह से कल ईरान को खुद हमला करना पड़ा कुर्दिस्तान की हुकूमत के हेडक्वार्टर पर जो इरबिल में है, और जहां वज़ीर आज़म के दफातर हैं, सदर और वज़ीर आज़म के, उन पर मिसाइल हमला करना पड़ा। अगरचे इस हमले से कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये ना सिर्फ ये कि ईरान की फ्रस्ट्रेशन की अक्कास है ये सूरत हाल, बल्कि इससे ये भी पता चलता है कि इराक के अंदर मिलिशियाओं को खतरे का एहसास दिला दिया गया है और यमन में हौसियों पर बहुत बुरी गुजर रही है, कुछ जिक्र इसका भी। तो नाज़रीन, आगाज करते हैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से होने वाली गलती का जिक्र करते हैं। आपके नोटिस में है कि किस तरह चंद हफ्ते पहले तक पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट इज्जत के एक इंतहाई बुलंद मकाम पर थी। पाकिस्तान के लिए उसकी खिदमात, पाकिस्तान के लिए उसके कारनामे खारजा सतह पर, और ख़ास तौर पर जो इंडिया के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी दिफाई कामयाबी हासिल की गई, इन सब अमूर की वजह से इस्टेब्लिशमेंट पर लगे दाग धब्बे माजी के सब महव हो गए लोगों के जहनों से और सिर्फ उसकी खूबियों पर बात की जाने लगी। और कोई शख्स एस्टेब्लिशमेंट की किसी माजी के हवाले से भी तनकीद नहीं कर रहा था सिवाय इमरान खान के हवारियों के, जिनका इशू ही कुछ और है। लेकिन फिर अचानक आपने देखा कि एक नादान दोस्त ने, जो मैं समझता हूं कि बहुत ही पाकिस्तान के बारे में कीना रखता है, वो जिसे मैंने एक नाम दिया हुआ है कि महाभारत ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का वो चंडाल गुरु, एक घंटाल गुरु होता है और एक चंडाल गुरु भी होता है। तो उस चंडाल गुरु ने एक बहस शुरू की जिसको ज्यादा संजीदगी से नहीं लिया गया और उसको एक नॉन सीरियस आदमी का, एक पैसे के लालची आदमी का एक हवाई शुगल समझा गया कि ये शुगल कर रहा है, इसकी कोई औकात नहीं, इसकी कोई हैसियत नहीं, और वो बहस जो थी वो हवा में गायब हो गई। लेकिन उसके बाद फिर वज़ीर दाखिला ने फिर एक सेमिनार से खिताब किया और उस खिताब में उसने आइन और कानून और सियासी अखलाकियात से हटकर एक बहुत ही गिरी हुई बात भी कर दी। ये नए सूबों की तजवीज़ हुक्म देने के अंदाज के अलावा उसने ये भी कहा, सनतकारों को मुखातब किया कि आप सियासत में आएँ और नए सूबे बनवाएं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि नए सूबों की वजारत आला, गवर्नर और वजारतें 50% आपकी होंगी। भाई, वजीर दाखिला को कैसे पता कि जब नए सूबे बनेंगे तो और इलेक्शन होंगे तो सनतकारों के नुमाइंदे 50% सीटों पर कामयाब हो जाएंगे। दरअसल ये एक हवाई मंसूबा था या साजिश थी, जो भी उसका मामला था, उससे उन्होंने, वज़ीर दाखिला ने नादानिस्तगी में या अपनी हिमाकत की वजह से फाश कर दिया और वहीं से लोगों के फिर कान खड़े हुए और उसके बाद फिर तनकीद का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो अब तक थमने में नहीं आ रहा। और सोने पर सुहागा, ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर दाखिला की तायीद करके एक दम तोड़ चुकी बहस को फिर से जिंदा कर दिया, जिसमें लोग अब ये पूछने लगे
کہ کیا نئے صوبے بنانا فوج کا کام ہے، کیا یہ فوج کا اختیار ہے کہ وہ یہ طے کرے ملک پر صدارتی نظام ہوگا یا وزارتی نظام ہوگا، کس مد میں کتنے روپے خرچ کرنے ہیں اس کا فیصلہ کرنا کیا اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے، اور اس طرح بہت سارے سوال اٹھ کھڑے ہوئے، اور یہ بحث ابھی تک جاری ہے۔ سیاسی جماعتوں نے رد عمل دیا، ملک کے تھنک ٹینکس نے رد عمل دیا، اور ہر طرف سے جو رد عمل آیا وہ منفی تھا اور صورتحال کو مزید خراب کر دیا۔ ایک اور نادان دوست نے، منصور علی خان اینکر پرسن نے، اپنے ٹی وی پروگرام میں اس نے یہ کہا کہ 6 مہینے کا الٹیمیٹم دیا گیا ہے، اگر یہ نہیں مانیں گے تو پھر نیب کے مقدمات چلیں گے۔ یہ ایک بہت بڑی حماقت تھی، یہ اسٹیبلشمنٹ سے نادان دوستی تھی، اس لیے کہ آپ نے تو پلان افشا کر دیا کہ پلان پر عمل کس طرح ہوگا، یعنی آپ نے وہ ہتھیار بھی کھول دیا جو استعمال کیا جانا، اور اس ہتھیار کو اوپن کر کے آپ نے اس سے قبل از وقت کند کر دیا۔ یعنی اب اگر فیوچر میں بظاہر تو لگتا ہے منصوبہ ڈراپ ہو گیا ہے یا بہت لمبے عرصے کے لیے سرد خانے میں چلا گیا ہے، لیکن اگر یہ نافذ ہوتا ہے اور جب سیاستدان نہیں مانیں گے اور ان پر بنیں گے نیب کے مقدمات، تو لوگ فوراً کہیں گے کہ یہ جھوٹے مقدمات ہیں اور اس لیے چلائے جا رہے ہیں کہ انہوں نے صوبوں پر فوج کی بات نہیں مانی تھی، چاہے وہ مقدمات سچے بھی ہوں، وہ فائلیں حقیقی ہوں، وہ واقعتاً وہ کرپشن کی گئی ہو۔ لیکن جب منصور علی خان نے یہ ہتھیار قبل از وقت رونمائی کے لیے پیش کر دیا اور راز کھول دیا، تو اب اس کے بعد عوام کے پاس سوائے اس کے کہ یہ بلیک میلنگ ہے، یہ جھوٹے کیس ہیں، کہنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے، تو یہی وہ کہیں گے، اور گویا کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس جو خفیہ ہتھیار تھا وہ اب ناکارہ ہو گیا نادان دوستوں کے ہاتھے، کیونکہ خفیہ ہتھیار جو ہے وہ تبھی تک کارآمد ہے جب تک وہ خفیہ ہے۔ جب سامنے آ گیا تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس ہتھیار سے بچنا کیسے ہے، یہ کیسے وار کرتا ہے، تو یہ ساری چیز آپ کے سامنے ہو گئی۔ اور اب ایم کیو ایم والے کہتے ہیں کہ نہیں، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، ترمیم پاس ہو جائے گی، نئے صوبے بن جائیں گے۔ یہ اس پر بھی لوگوں نے پروگرام کیے ہیں، تبصرے کیے، میں کہتا ہوں کہ اس پر تبصرہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بات مصطفیٰ کمال نے کہی، اور مجھے لگتا ہے کہ مصطفیٰ کمال کا جو آئی کیو لیول ہے وہ تیسری یا چوتھی جماعت کے بچے سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ بات وہی کر سکتا ہے کہ ترمیم پاس ہو جائے گی اور حکومت کو پتہ ہی نہیں چلے گا، کیا ترمیم کسی میس میں پاس ہوگی، کسی گرل ہاسٹل میں پاس ہوگی، یا ایم کیو ایم کے کسی سیل میں پاس ہوگی کہ حکومت کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ بھئی ترمیم، آئین میں ترمیم حکومت ہی لاتی ہے، چاہے اسے گن پوائنٹ پر لانے کے لیے مجبور کیا جائے یا کوئی اور طریقہ ہو، لیکن ترمیم آتی حکومت ہی کے ذریعے سے ہے۔ اور اب حکومت کیسے بے خبر رہ سکتی ہے کہ ترمیم آئے گی اور پاس ہوگی؟ میرا خیال ہے مصطفیٰ کمال نے یہ بات خود نہیں کی ہوگی، اس سے فیصل وڈوڈا نے کہا ہوگا کہ یہ بات کر دو، اس نے کر دی۔ فیصل وڈوڈا سمجھدار آدمی ہے، اس نے خود یہ بات نہیں کی، مصطفیٰ کمال کو منتخب کیا کہ تم یہ کہو اور بے عزتی کرواؤ، اور اس کی بے عزتی ہو رہی ہے کہ بھئی یہ کیسے پاس ہوگی ایسی ترمیم جس کا حکومت کو پتہ ہی نہیں چلے گا اور وہ ترمیم پاس ہو جائے گی۔ تو صورتحال اس وقت یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں ذہن بنا چکی ہیں۔ رد عمل کی یہ دوسری قسم ہے جو زیادہ خطرناک ہے، اس لیے کہ رد عمل کی ایک قسم وہ ہے جو بھٹو صاحب کے سامنے آیا جب انہوں نے 1976 میں اچانک الیکشن کا اعلان کر دیا۔ بھٹو صاحب کو بتایا گیا تھا کہ آپ اگر اچانک الیکشن کا اعلان کریں گے تو اپوزیشن کی صفوں میں افراتفری پہلے سے ہی ہے، وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکے گی کہ ہم نے کیا کرنا ہے، لیکن رد عمل خلاف توقع تھا۔ تمام اپوزیشن جماعتیں راتوں رات متحد ہو گئی اور پاکستان قومی اتحاد کا وجود عمل میں آ گیا، اور اس اتحاد نے پھر جو تحریک چلائی اس کے نتیجے میں نہ صرف یہ ہے کہ بھٹو صاحب کی حکومت ختم ہو گئی بلکہ ماشاء اللہ بھی اس کے نتیجے میں لگ گیا۔ ایک رد عمل تو یہ ہے جو فوری سامنے آیا، ایک رد عمل ہے جس کو ذہن میں لوگ بٹھا لیتے ہیں کہ ہم نے وقت آنے پر کیا کرنا ہے۔ اب سیاسی جماعتیں آپس میں دست و گریباں ہیں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں کشمکش ہے، پیپلز پارٹی لاؤڈلی نئے صوبوں کی مخالفت کر رہی ہے، مسلم لیگ خاموش ہے، تائیدی اشارے بھی دے رہے، لیکن اصل میں اس نے کرنا کیا ہے یہ اس نے طے کر لیا۔ ایون جماعت اسلامی جیسی جماعت جو مؤثر اسٹریٹ پاور رکھتی ہے،
اس نے اس ایشو پر کوئی بیان تک نہیں دیا، لیکن مجھے علم ہے کہ وہ بھی ذہن بنا چکی ہے کہ وقت آنے پر اس نے کیا کرنا ہے۔ اچکزئی کا ذہن واضح ہے، مولانا فضل الرحمان کا ذہن واضح ہے، بلوچستان اور پختونخوا اور خاص طور پر سندھ کی قوم پرست پارٹیوں نے اپنے لائے عمل کا اعلان کر دیا ہے، یعنی ہم نے کیا رد عمل دینا ہے۔ ایک ایم کیو ایم اور ایک اکھنڈ بھارت گروپ آف کالجز کا چنڈال گرو اور ایک وزیر داخلہ، یہ تین عناصر کی مدد سے ترمیم کیسے آئے گی؟ اب ترمیم آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میرے خیال میں یہ گیم اوور ہو چکی ہے اور اب اسٹیبلشمنٹ تنقید کی توپوں کی زد میں ہے۔ وہ ساری خیر سگالی ان حضرات نے، ان نادان دوستوں نے متاثر کر دی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے فضا بدل کر رہ گئی ہے۔ اچھا، اب اس سوال کا جواب کہ صوبے بننے چاہیے کہ نہیں بننے چاہیے، ٹھیک ہے، صوبے بننے چاہیے، لیکن ایک تو ان کا طریقہ کار ہے جو آئین میں لکھا ہے، اس طریقہ کار کے تحت اگر حکومتیں اور سیاسی پارٹیاں بنانے پر تیار ہو جائے تو نئے صوبے بن سکتے ہیں۔ ادروائز کوئی صورت نہیں سوائے اس کے کہ آپ مارشل لا ڈکلیئر کر دیں، اور مارشل لا ضابطے کے تحت جس طرح ایوب خان نے 1 یونٹ بنایا تھا، آپ بھی اسی طرح کا 1 یونٹ بنا دیں۔ ظاہر ہے ایسے صوبے جن میں صوبائی اسمبلیاں ہوں گی، نہ وزیر اعلیٰ ہوں گے بلکہ کمشنر اور کوئی بلدیاتی ٹائپ لوگ حکومت چلائیں گے، تو یہ تو ایک 1 یونٹ ہو گیا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں جو روایتی طریقہ کار ہے وہ دیکھنا پڑے گا۔ روایتی طریقہ کار یہی ہے کہ صوبوں کی حدود کا تعین جغرافیائی اور قومیتی بنیادوں پر کیا جاتا ہے۔ پاکستان کی بات نہیں کر رہا، انڈیا کی بات نہیں کر رہا، پوری دنیا میں یہی رواج ہے۔ اور ایک دلچسپ بات میں اور آپ کے سامنے پیش کر دوں، طلعت حسین صاحب نے ایک ان کے پاس کوئی کتابچہ پہنچا یا کوئی لیفلیٹ پہنچا کہ جناب جے یو آئی نے ایک اس تحریر میں صوبوں کی، زیادہ چھوٹے صوبوں کی حمایت کا اعلان کیا ہے اور اسے اسلامی تصور قرار دیا۔ جے یو آئی نے خیر اس کی تردید کر دی۔ اب تردید ہو یا نہ ہو، لیکن بنیادی طور پر یہ سوال کہ اسلام چھوٹے صوبوں کی حمایت کرتا ہے، تاریخی روایت جو اس کا دیکھنا پڑے گا۔ تو تاریخی روایت کیا ہے؟ ریاست اسلامی کی بنیاد تو خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی، اور ان کے دور حیات میں پورا عربستان متحد ہو گیا۔ عربستان سے مراد ہے جزیرہ نمائے عرب۔ ہر عرب ملک عربستان کا حصہ نہیں ہے۔ عربستان جزیرہ نما کو کہتے ہیں، اس میں یمن ہے، اس میں عمان ہے، اس میں خلیجی ریاستیں ہیں چھوٹی چھوٹی، قطر، بحرین، کویت، امارات وغیرہ، اور پھر اس میں سب سے بڑا وہ علاقہ ہے جس کو ہم آج سعودی عرب کہتے ہیں، یہ ہے عربستان۔ اور جو دوسرے عرب ملک ہیں، عراق ہے، شام ہے، لبنان ہے، اردن ہے، فلسطین ہے، یہ ممالک عرب ملک ہیں لیکن یہ عربستان نہیں ہے۔ اسی طرح شمالی افریقہ کے جو ممالک ہیں وہ بھی عرب ملک ہیں لیکن وہ بھی عربستان نہیں ہے، بلکہ عربوں نے ان کو نام دیا ہوا ہے المغرب کا۔ المغرب اس لیے کہ مصر ایک صوبہ تھا، اور مصر کے بعد جو فتوحات ہوئی وہ ساری چونکہ مغرب کی طرف تھی، تو اس لیے شمالی افریقہ آج بھی عربی کی ایٹلسوں میں المغرب کے نام سے واضح کیا جاتا ہے۔ تو خیر یہ الگ بات ہے۔ تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب جزیرہ نما جب پورا متحد ہو چکا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ ان کو بہت کم مہلت ملی، لیکن انہوں نے اپنے دور میں وہ جو بغاوتیں اٹھ کھڑی ہوئی تھی ان کو کرش کیا۔ اس کے بعد جو سلطنت اسلامی تھی اس کا پھیلاؤ حضرت عمر نے کیا، ایران سے لے کر اپنے رومن امپائر کی حدود تک اور مصر تک، یعنی یہ سارے علاقے انہوں نے فتح کیے۔ تو ان کے دور میں، اور پھر اس میں مزید توسیع ہوئی حضرت معاویہ کے دور میں، جب یہ افریقہ کا آخری مغربی ساحل اور ترکستان کا علاقہ اور کوہ کاف کا علاقہ اور قبرص جس کو سائپرس کہتے ہیں، اور ادھر سندھ بلوچستان تک کا علاقہ، یہ سارا اسلامی مملکت، اسلامی سلطنت کی حدود میں شامل ہو گیا۔ تو ان دونوں ادوار میں، یعنی حضرت عمر اور حضرت معاویہ کے دور میں صوبوں کی شکل کیا تھی؟ یہ جو کہتے ہیں جن لوگوں نے یہ تھیوری دی ہے کہ اسلام چھوٹے صوبوں کی حمایت کرتا ہے، ان کی یا تو عقل گھاس چرنے چلی گئی تھی یا ان کی عقل تھی ہی نہیں۔ اندازے کیجیے اس دور میں صوبوں کی کیا کیفیت تھی۔ پورا عراق، اس وقت عراق کا لفظ عراق عرب استعمال ہوتا تھا، عراق نام کا کوئی ملک نہیں تھا، بلکہ اس کو ولایت کہا جاتا تھا یا گورنریٹ کہا جاتا تھا، اس کا کوفے اور بابل کی۔
تو پورا عراق پر مشتمل تھا، پورا عراق ایک صوبہ تھا، پورا شام، لبنان، فلسطین سمیت پورا شام ایک صوبہ تھا، یعنی 3 ملک جو تھے وہ ایک صوبہ تھا، اور مصر بھی ایک صوبہ تھا جس کے گورنر حضرت عمر بن العاص تھے، پورا مصر ایک صوبہ تھا یعنی، اور اسی طرح یمن ایک صوبہ تھا، اور اسی طرح نجد ایک صوبہ تھا، حجاز ایک صوبہ تھا، یعنی کہ پورے کے پورے ملکوں کے رقبے کے برابر صوبے تھے۔ تو چھوٹے صوبے، اسلام نے چھوٹے صوبوں کی حمایت کب کی ہے بھائی؟ تاریخ میں بتاؤ۔ اس کے بعد بنو عباس کا دور آیا تو اس میں بھی صوبوں کی شکل یہی تھی کہ بہت بڑے بڑے رقبے میں پھیلے ہوئے تھے صوبے، اور اس کے بعد پھر جب خلافت عثمانیہ آئی تو اس میں بھی مصر ایک صوبہ تھا، حجاز ایک صوبہ تھا، اور شام کا پورا علاقہ ایک صوبہ تھا، عراق ایک صوبہ تھا، اس طرح یعنی پورے کے پورے ملک ہی صوبے تھے۔ اس کے بعد تو خلافت کا وجود ہی ختم ہو گیا، اور پھر وہ ملک وجود میں آئے جن کی حد بندیاں برطانیہ اور فرانس وغیرہ نے کی تھی، وہ تو نقشہ ہی بدل گیا۔ تو یہ چھوٹے صوبوں کی بات آپ نے کس کتاب میں پڑھی؟ کس کتاب میں آپ نے چھوٹے صوبوں کی بات پڑھی کہ اسلام میں چھوٹے صوبوں کی حمایت کی گئی؟ اسلام چھوٹے صوبوں کا مخالف نہیں ہے، لیکن حمایت کا ذکر کہاں ہے یہ بتا دیں۔ تو اس طرح کی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ تو تیسری بات ہے کہ نیت پر حملے ہو رہے ہیں، یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ چھوٹے، میں بیچ میں بات بھول گیا کہ نئے صوبے بننے چاہیے آئین کے مطابق، وہ جس طرح اور قومیتوں کی بنیاد پر، جس طرح پنجاب قومیت کی بنیاد پر ایک صوبہ ہے، سندھ قومیت کی بنیاد پر ایک صوبہ ہے، بلوچستان پختونخوا، تو ان میں مزید صوبے قومیت کی بنیاد پر بن سکتے ہیں۔ مثلا سرائکی اگر خود کو الگ قومیت کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، ایک سرائکستان بن سکتا ہے، میں نے مثال کے طور پر ایک بات کی ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں، جغرافیائی قربت کی بنیاد پر بننی چاہیے، مثلا لاہور میں اوکاڑا شامل کر دیا جائے، لاہور میں گجرانوالہ شامل کر دیا جائے، ملتان میں بہاولپور شامل کر دیا جائے، تو یہ تقسیم کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اور چھوٹے بڑے صوبوں کی بات ہی چھوڑیے، یہ سارا جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ بھئی دلیل تو کام کی دو نا۔ ابھی ایک ان کا جو موکل تھا وہ یہ بتا رہا تھا کہ چین کا بڑے سے بڑا صوبہ اور بھارت کا بھی بڑے سے بڑا صوبہ ہمارے صوبے بلوچستان سے چھوٹا ہے۔ اس قدر احمقانہ جھوٹ اور غلط بیانی۔ تو اب نیت پر جو حملے ہو رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو عوام کی فلاح و بہبود سے کیا غرض ہو سکتی ہے؟ دراصل یہ وسائل اور اختیارات پر قبضے کا ایک بہانہ ہے، یہ ایک نیت پر حملہ ہے۔ اس پر میں بات نہیں کروں گا، لیکن امر واقعی کے طور پر میں نے اس کا ذکر کر دیا۔ اب عملاً صورتحال یہ ہے کہ معاملہ یہ پسپائی کی طرف ہے، اور سیاسی جماعتیں ذہن بنا کر بیٹھ چکی ہیں کہ ہم نے وقت آنے پر کیا کرنا ہے۔ اچھا، اب اگلا موضوع عمران خان کی صحت۔ آنکھوں پر بہت پروپیگنڈا کیا گیا اور حلفیہ کہا گیا کہ آنکھ ضائع ہو گئی۔ اب پتہ چلا کہ آنکھ اس کی ٹھیک ہو گئی ہے، تقریباً ٹھیک ہو گئی ہے۔ تقریباً ٹھیک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے۔ اس دور میں بے شمار لوگوں کی آنکھیں تقریباً ٹھیک ہے، ٹھیک کسی کی نہیں ہے۔ ہر دوسرا آدمی اینک لگاتا ہے، اس میں نمبر ہوتے ہیں شیشوں کے، تو اگر 2 نمبر بھی کسی کی نظر کمزور ہے تو وہ نظر تو ٹھیک نہیں ہے۔ اب انہوں نے ڈاکٹروں سے ایک رپورٹ کا ذکر کیا ہے کہ اس میں بتایا گیا کہ عمران خان کو بلڈ پریشر اور اینگزائٹی ہے۔ مجھے بتائیں، یہ پاکستان کے دفاتر میں اور ورک پلیسز پر اور دوسری جگہ پر یہ کروڑوں افراد گھومتے پھرتے، چلتے پھرتے، کام کرتے نظر آتے ہیں، کیا یہ سارے بلڈ پریشر سے پاک ہیں؟ ان میں سے 60% لوگ بلڈ پریشر کے مریض ہیں، لیکن وہ کام کرتے ہیں، نارمل لائف گزارتے ہیں۔ کبھی بلڈ پریشر کا اٹیک بڑھ جاتا ہے تو وہ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق کوئی اضافی دوا استعمال کر لیتے ہیں، ورنہ وہ روٹین کی دوائیں استعمال کرتے ہیں۔ اینگزائٹی بھی اس ملک کے 25% آبادی اس مرض میں، اینگزائٹی کے مرض میں مبتلا ہے۔ حالات ہی ایسے ہیں، پریشانیاں، فرسٹریشن، مستقبل کا خوف، بچوں کی صورتحال، ضروریات پوری نہیں ہو رہی، کھانا پورا نہیں مل رہا۔ شہباز شریف صاحب کا نام آتے ہی لوگوں میں اینگزائٹی اور بلڈ پریشر کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو یہ کوئی ایسے مرض نہیں ہے جن کی وجہ سے خان صاحب کو اٹھا کر بنی گالہ شفٹ کر دیا جائے۔ یہ پی ٹی آئی والوں کا خیال ہے اور یہ خیال پورا نہیں ہوگا۔ مرض ہے، ٹھیک ہے، اس کا علاج بھی ہو رہا ہے۔ بلڈ پریشر کتنے لوگوں کو ہے پاکستان کے؟ میرے خیال میں 60% سے زیادہ لوگ بلڈ پریشر کے مریض ہیں، کسی کو کم کسی کو زیادہ، مرض سب کو ہے۔ تو یہ ایسا مرض نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ عمران خان بہت مظلوم ہے۔ جیل میں جتنے قیدی ہیں
میرے خیال میں ان میں سے 90% جو ہیں وہ بلڈ پریشر کے مریض ہوں گے، یا ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہوں گے یا پھر لو بلڈ پریشر کے مریض ہوں گے، 90%۔ تو کیا ان سب کو گھروں پر منتقل کر دیا جائے؟ یہ ایک ڈرامہ ہے جو پی ٹی آئی نے نئے سرے سے چلا دیا ہے۔ اچھا، عراق کا ذکر میں نے کیا تھا کہ وہاں عراقی حکومت اور ایران کے درمیان ایک سٹینڈ آف ہو گیا ہے۔ ایران کہتا ہے کہ ایران نواز ملیشیاؤں کو غیر مسلح مت کرو، تو اب اس کا ایک حل درمیانہ نکلا ہے، جس میں اوپر کا ہاتھ تو بہرحال عراق کی حکومت کا ہی ہے۔ عراق کی حکومت نے کہا ہے کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ جو دوسری ملیشیائیں ہیں جو فوج میں شامل نہیں ہیں ان کو تو ہم ہر صورت غیر مسلح کریں گے، لیکن حشد الشیبی یعنی پاپولر موبلائزیشن فرنٹ یا فورس جو بھی ہے، اس کو چونکہ ہم نے فوج کا حصہ بنا لیا ہے اسے غیر مسلح نہیں کریں گے، لیکن اسے فوج کا ڈسپلن ماننا ہوگا، یعنی ہتھیار لے کر وہ تبھی چلے گی جب فوج اس کے کسی دستے کو کسی طرف بھیجے گی، جیسے فوج کی موومنٹ ہوتی ہے کہ یہ فوج وہاں چلی جائے، اتنے لوگ وہاں چلے جائیں۔ ادروائز وہ اپنی مرضی سے حشد الشیبی والے کہ جب چاہے منہ اٹھایا اور ہتھیار لے کر کسی طرف چل پڑے، یہ کام نہیں ہوگا۔ تو ایران نے بھی اس میں اپنی خواہشیت سمجھی کہ ٹھیک ہے اب یہ معاملہ یہی ختم کرو، تو یہ مسئلہ خیر خوش اسلوبی سے حل ہو گیا ہے اور عراقی حکومت کی فیور میں حل ہوا ہے۔ اس کا ایک نقصان ایران کو پھر یہ ہوا کہ جب ایران نے پرسوں یہ اپنی ان ملیشیاؤں کو آرڈر کیا کہ وہ کردستان پر میزائل حملے کریں، تو انہوں نے انکار کر دیا، جس کے بعد پھر ایران نے خود کردستان کے وزارت عظمیٰ کے بلڈنگ پر، پرائم منسٹر ہاؤس پر میزائل داغے۔ وہ میزائل عمارت پر نہیں لگے، نیچے لگے، نقصان نہیں ہو سکا، لیکن حملے اس نے کیے۔ تو وہاں کی صورتحال یہ ہے، اور حوثیوں کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں ان کی پٹائی کی رفتار تیز ہو گئی ہے، اس لیے کہ حکومت کے پاس نئے ڈرون طیارے آ گئے، یمن کی حکومت کے پاس، جن کا میں نے بتایا تھا۔ یہ ڈرون طیارے بہت ساری اضافی صلاحیتوں کے مالک ہیں اور ان کی وجہ سے حکومت کو بہت ہی زیادہ اپر ہینڈ مل گیا۔ ایک مثال بھی دیتا ہوں، یہ فضا میں بلندی پر ہوتے ہیں اور نیچے کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ اوپر ڈرون ہے، اور یہ یمنی حکومت نے ان کو بھیجا حوثیوں کے مختلف مراکز کی طرف، وہاں یہ فضا میں معلق ہو گئے، یعنی ایک ہی جگہ پر گردش کرتے رہے، اور جب ان مراکز سے قافلے روانہ ہوئے تو اس کی اطلاع فوراً پھر ہیڈ کوارٹر کو پہنچی اور پھر ان قافلوں کو ہٹ کیا گیا، اور یمنی اور یہ حوثی قبائل جو تھے پہلے تو سمجھ ہی نہیں سکے کہ ہماری اس موومنٹ کی خبر یمنی حکومت کو کیسے ہوئی، اور اب جگہ جگہ پر جہاں جہاں بھی حوثی اپنے دفاتر سے، اپنے ہیڈ کوارٹر سے، یہ ہیڈ کوارٹر ہیں پہاڑوں کے اندر محفوظ مقامات پر، یعنی وہاں پر بمباری نہیں ہو سکتی، لیکن قافلوں نے تو نکلنا ہوتا ہے، اور جیسے ہی کوئی قافلہ نکلتا ہے اس کی مخبری، یعنی الیکٹرانک مخبری جس کو میں کہتا ہوں، وہ ان کو ہو جاتی ہے۔ یہ ان ڈرون طیاروں کی ایک نئی خوبی ہے۔ ان ڈرون طیاروں کی وجہ سے پورے میدان جنگ میں حوثیوں کے خلاف صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اور 2 مقامات پر کم سے کم، ایک تعز کے شمال مغرب میں جھڑپ ہوئی بری، اور ایک اس میں الجوف میں، ان دونوں صوبوں میں حوثی فوجوں کو بھاری نقصان اٹھا کر پسپا ہونا پڑا۔ اس میں جہاں یمنی فوج کی صلاحیت کا دخل ہے، وہاں اس بات کا بھی دخل ہے کہ انہیں ان ڈرون طیاروں کی مدد حاصل تھی، اور اس کے جواب میں حوثی وہی کچھ کر رہے ہیں جو وہ کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ یہ ہے کہ ادھر ادھر شہری آبادیوں پر میزائل داغ رہے ہیں۔ کل انہوں نے 3 مقامات پر میزائل داغے، ایک تو وہی تھا الموخا، اور جو ایک بندرگاہ ہے یمن کی تیسری یا چوتھی بڑی بندرگاہ ہے، پہلی بڑی بندرگاہ عدن ہے، دوسری بڑی بندرگاہ الحدیدہ ہے، اور وہاں حملے کیے۔ پھر اس میں مارب میں حملے کیے، الجوف میں حملے کیے، لیکن وہ سارے شہری آبادیوں پر گرے اور ان سے نقصان ہوا، لیکن جنگی طور پر حوثی اب پیچھے ہٹتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔